अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहन सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम या ऐसा दिलचस्प प्रोग्राम लेकर आता है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शामिल होता है। और अली अब्बास साहब के साथ तो हम हमेशा एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में शामिल होता है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उससे छुटकारा हासिल कर सकें। मैं साथ ही साथ अपने आज के टॉपिक से आपका तारुफ करवाती जाती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इमोशनल पेन। हम इमोशनल पेन से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। महम बच्चे, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, ज़बरदस्त। जी सर। मैं अपने व्यूवर्स को बताती चल रही हूँ, अली अब्बास साहब ट्रैवलर हैं, ट्रेनर हैं, राइटर हैं। उसके अलावा ये अहले तसव्वुफ़ की राह पे गामज़न है। यानी कि अभी ये इसका नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है और हम जिस हद तक हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, हम पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं आज की किसी अच्छी बात से, जो जैसा कि आप हमेशा एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अच्छी बात से, तो आज की अच्छी बात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी महम, मेरे ख्याल से इंसान को हमेशा मुसाफिर शागिर्द रहना चाहिए और लर्नर की हैसियत से रहना चाहिए। तो उसमें एक तो ईगो कम पैदा होती है और वो अपने आप को मोतबर नहीं समझता। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम अपनी अच्छी खबर से, अच्छी बात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद सेक्टर H92 में एक मंदिर की तामीर का आगाज़ हो गया है। और क्योंकि हमारा मज़हब भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इजाज़त देता है इबादत करने की, इससे इंटरफेथ हार्मनी और टॉलरेंस पैदा होती है। लेकिन इस वजह से हमारे जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा-सा ना हमारे लिटरेचर में और हमारे गुफ्तगू में हिंदुओं के साथ नफ़रत हमें करनी सिखाई जाती है। बाज़ जगह पे इंटरफेथ हार्मनी की भी बात होती है। इससे देखें फ़ायदा मुसलमानों का अपना होता है। ये क्योंकि इमोशनल, जैसे हमारा आज का मौजू है इमोशनल, आप जब हो जाते हैं तो जी, आप उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो इस वक़्त जो इस्लामाबाद की जो अवाम इमोशनल हुई हुई है, जिसमें उनमें गम, गुस्सा पाया जाता है, उनको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए ज़्यादा फ़ायदा इस बात का। अब बड़ी हैरानगी की बात है, आपके दिमाग में सवाल आएगा और ऑडियंस के दिल में भी सवाल आएगा, एक मंदिर बनाने से पाकिस्तान को और मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, जब बिल्कुल। आप पाकिस्तान में मंदिर बनाते हैं तो हमारे 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भाई इंडिया में मौजूद हैं, दुनिया के और गैर मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं। तो वहाँ जी, पे जब मुसलमान मसाजिद तामीर करते हैं तो उनको आसानी होती है, और जब हमारा मुल्क उनको इजाज़त देता है कि आप अपने मज़ाहिब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, तो फिर दूसरे मज़ाहिब भी मुसलमानों को इजाज़त देते हैं और वो ये कहते हैं कि आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे भी जितने भी तरक्की याफ्ता दुनिया में ममालिक हैं, वहाँ पे आज़ादी है अपने मज़ाहिब की इबादत करने की। इसके साथ-साथ आप तबलीग कर सकते हैं उनको, आप उनको इंटेलेक्चुअल कन्विंस कर सकते हैं कि आप मुसलमान बनना चाहें तो अगर बन सकते हैं। आप किसी भी मज़हब के लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दीप साहिबा का भी मैं एक उन्होंने स्टेटस शेयर किया था, वो पढ़ रहा था, वो कहती हैं कि ये बड़ा खुश-आइंद इक़दाम है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो किया है कि उन्होंने मंदिर की तामीर की इजाज़त दी है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में रहती है। अगर वो वहाँ पे अगर वो इजाज़त है मुसलमानों को मसाजिद बनाने की और अपनी इबादत करने की, तो हमें भी दूसरे मज़ाहिब को इजाज़त देनी चाहिए, और बल्कि इजाज़त तो नहीं, बल्कि उनको एप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो अपने 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 मज़हब की जो इबादत कर रहे हैं। ठीक है। सर टॉपिक पे जाने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लीव कर दें। हम थोड़ी ही देर बाद आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सर हम इमोशनल पेन की बात कर रहे हैं। तो इमोशनल जी। पेन हमें कब आता है? जब कोई रिश्ता टूट जाता है या इंसान कोई ऐसा काम कर रहा होता है कि जिससे उसे उम्मीद हो गई ये काम पूरा हो जाएगा और मैं अपने बहुत सारे काम कर लूँगा। वो काम नहीं हो पाता। तो उसकी जी वजह से बच्चे, होता क्या है कि इंसान जी। जी, इंसान जो है ना अपना जी, जी। दर्द जो है वो किसी को बयान नहीं कर पाता और वो उसकी वजह से सम टाइम तन्हाई का शिकार हो जाता है, सम टाइम उसकी दिमागी हालत बेहतर नहीं रहती। तो इसका क्या हल है? जी बच्चे, क्योंकि जब आपको किसी के साथ लगन हो, किसी के साथ आपकी मोहब्बत
ہو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مس یوز بھی کرتا ہے، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے تو لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں اس کا ویک پوائنٹ ہوں، تو اب میں اس کو جیسے چاہے میں اس کو ٹریٹ کروں یا ڈیل کروں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے ہی کسی لڑکی کو یا لڑکے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو جب آ کے بتاتا ہے، ابھی محبت کچی پکی ہی ہوتی ہے، تو پیرنٹس کو بتاتے ہی پیرنٹس اس کی مخالفت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو محبت ہے پھر وہ ضد میں بدل جاتی ہے۔ یہ جو پیرنٹس ہیں یہ زیادہ ان کا کردار ہوتا ہے اس محبت کو پختہ کرنے میں، اس محبت کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ انسان کو پہلے یہ خاص نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اس کو محبت ہے یا نہیں ہے، پھر اس محبت کو جب وہ ضد بنا لیتا ہے تب اس کے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نور جہاں کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ نور جہاں نے اپنی ذل ہما بیٹی کو کہا تھا کہ بیٹا آپ اس سے شادی نہ کرنا جس کو آپ محبت کرتی ہو، آپ اس سے شادی کیجئے گا زندگی میں جو آپ کو محبت کرے۔ تو زندگی میں آپ اگر ایسی شخصیت کو ڈھونڈیں جو آپ کو محبت کریں تو آپ کی زندگی میں فائدہ زیادہ رہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ناز نخرے بھی اٹھائے گا یا اٹھائے گی، وہ آپ کی باتیں بھی مانے گا یا مانے گی۔ تو اس میں اگر آپ کسی ریلیشن کو لے کے ضد میں آ جاتے ہیں تو ضد کی وجہ سے پھر آپ اس ریلیشن کو خراب بھی کرتے ہیں، اس ضد کی وجہ سے آپ کو کوئی دوسرا ریلیشن نظر نہیں آتا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس ریلیشن کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، وہ اپنے ریلیشنز میں 6 ماہ کا گیپ دے دیں۔ جیسے ہی وہ 6 ماہ کا گیپ دیں گے تو ان کی جو ذہنی جو توازن ہے، جو ذہنی کنڈیشن ہے، جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، عموماً کیونکہ ماہم یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں یہ ٹینجیبل نہیں ہوتے، جو چیز بالکل ٹینجیبل نہیں ہوتی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، لیکن آپ اس کو چینلائز کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جس زندگی میں جس انسان کے پاس آپشنز کم ہوں گی کسی بھی چیز میں، ایموشنز کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اس کا فرسٹریشن لیول بھی زیادہ رہے گا اور فیئر بھی زیادہ رہے گا۔ تو زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے جو زندگی میں آپ کی جو آپشنز ہیں وہ اوپن رکھیں۔ ضد میں آ کے آپ ڈیسیجن جب لیں گے تو وہ آپ کو اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اس میں حضرت علی نے جو فرمایا وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی بھی زندگی میں ڈیسیجن نہ زیادہ خوشی کے مقام پہ کریں اور نہ زیادہ غصے کے مقام پہ کریں، کیونکہ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ خراب ہوگا۔ صحیح۔ جتنے ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان سب کو بتاتی چلوں، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم ایموشنل پین سے، یعنی کہ جذباتی درد ہے جو کسی بھی رشتے کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کے اندر آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اس سے چھٹکارا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس۔ آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ سر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جب کوئی بھی ریلیشن ٹوٹتا ہے، انسان ایموشنل پین میں ہوتا ہے، اس میں ایموشنل پین کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ جو باہر کا انوائرمنٹ ہے نا وہ بھی سیم ہے، وہ کوئی سانگ سننے لگتا ہے تو وہ لگتا ہے جیسے یہ سانگ میرے لیے لکھا گیا ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے تو یہ بالکل میری سچویشن کو بیان کر رہا ہے، تو میں تو بہت مشکل میں ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے، اس کو کس طرح وہ سائیکولوجیکل پین سے نکلے گا؟ اچھا، اس کے فائدے دیکھنے چاہیے کیا کیا ہیں۔ جو لوگ دنیا میں جی زیادہ دکھ میں رہتے ہیں، جو لوگ زیادہ ایموشنل پین میں رہتے ہیں اور جن کو رشتوں کی وجہ سے ان کو محرومیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھکرایا جاتا ہے، آپ غور کریں وہ زیادہ تر لوگ شاعر بن جاتے ہیں، وہ انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب ان میں غم بہت زیادہ ہوتا ہے اس غم کی وجہ سے وہ غم اس شخصیت کو ڈیپ تھنکر بنا دیتا ہے، کیونکہ جس صحیح۔ شخص میں جتنا زیادہ دکھ ہوگا، جتنا زیادہ غم ہوگا، وہ اتنا ہی ڈیپ تھنکر بنے گا۔ آپ غور کر لیں جتنے بھی ہمارے شاعر ہیں، اگر آپ کبھی ان سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے شاعر بنے، تو یہ آپ کو اپنے محبت کے قصے سنانے شروع کر دیں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کو ٹھکرایا جاتا ہے، اس ٹھکرانے کی وجہ سے یہ ایک بڑا اچھا شاعر بن جاتے ہیں، یہ بڑا اچھا کانٹینٹ کریٹ کر لیتے ہیں۔ اور جتنے رائٹرز بھی ہیں اگر آپ دیکھیں، ان رائٹرز کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں محرومی، تنہائی جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے جن لوگوں کی زندگیوں میں اچھی کمپنی نہیں ہوتی وہ لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2018 میں یو کے میں 11.1 ملین لوگ جو ہیں وہ تنہائی کے شکار رہے ہیں۔
اب تنہائی کی وجہ سے انہوں نے لونلی لیس کی منسٹری بنانی پڑ گئی ان کو، اور یہ دنیا کی واحد منسٹری ہے جو یو کے میں قائم ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے لونلی لیس فیل کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے لونلی لیس کی وہاں پہ منسٹری بنا دی۔ جی سر ہمارے پاس کیسر جبار کا کوشچن ہے کہ سر وہ پوچھ رہے ہیں میرے جی گھر والے کی اور وائف کی حالت اور بھی خراب ہو گئی ہے، سر کیا کیا جائے؟ ان کی وائف کا نام کرن ہے۔ جی کیسر، آپ میں غصہ بہت زیادہ ہے اور آپ اپنی باتوں میں ضد بھی کرتے ہیں، اور اپنی وائف کی اگر کچھ آپ تعریفیں کر لیا کریں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ ان کو سن لیا کریں ان کے دکھ درد تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کی وائف ایک بڑی اچھی اور بڑی نیک شخصیت ہیں، لیکن وہ آپ کی وجہ سے زیادہ پریشان اس لیے رہتی ہیں کیونکہ آپ ان کو توجہ نہیں دیتے۔ جب مرد اپنی وائف کو توجہ نہ دے اور اس کی بات نہ سنے تو پھر معاملات زندگی میں خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسر، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ جی محمد مظہر الدین پوچھ رہے ہیں ہاؤ ٹو فائٹ لونلیس ان دس ٹائم۔ جی مظہر الدین صاحب، آپ اس وقت کیونکہ لوگ زیادہ ملاقاتیں نہیں کر رہے کرونا کی وجہ سے، تو آپ جیسے ماہم اس طرح جو مختلف جگہوں پہ لیکچرز ریکارڈ کروا رہی ہیں، آپ بھی اپنے کروا سکتے ہیں۔ آپ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آ کے لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ کے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کوئی مووی دیکھیں یا کوئی آپ کتاب پڑھیں تو اس کتاب کا ریویو دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ جو آپ انٹلیکچوئل جب آپ اپنی ان پٹ دیں گے تو لوگ پھر آپ سے کویسچنز پوچھنا شروع کر دیں گے، تو آپ اس پوری گیم میں آپ انگیج ہو جائیں گے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انگیج کرنے میں، اور آپ کے پاس جتنے بھی فون میں موبائل نمبرز موجود ہیں ان سے ایک کوسچنئر تیار کریں اور ان سے باری باری سوال پوچھنا شروع کریں، کیونکہ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں سوالوں کے جواب دے کے، تو آپ کو اس میں خود بھی لرننگ محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لونلی لیس کے شکار ہیں تو پاکستان میں بیشتر لوگ اس وقت لونلی لیس کے شکار ضرور ہوں گے، اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو ان کو بڑا اچھا لگے گا۔ آپ مظہر یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ جی احمد یاسر ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور پھر دماغ چکرا جاتا ہے کیونکہ میں ڈیپ تھنکنگ اور زیادہ سوچ لیتا ہوں اور میں کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں، اس سب سے کیسے نکلوں؟ جی احمد یاسر، آپ میں نا لائف میں آپ کی فوکس نہیں ہے، آپ اس وقت کنفیوژن کے شکار ہیں، کیونکہ بہت ساری زندگی میں آپ کو آپشنز نظر آتی ہیں لیکن آپ ان آپشنز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں۔ جو آپ نے ابھی اپنی اینگر کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی جو سوچیں ہیں، آپ کی انرجیز ہیں، وہ سٹریم لائنڈ فوکس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کو یہ انزائٹی اور یہ آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے۔ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ پڑھنا شروع کریں، اور یوٹیوب پہ جو لیکچرز ہیں مختلف موضوعات پہ، جو قاسم علی شاہ صاحب کے ہیں، بلال قطب صاحب کے، فائز حسن سیال صاحب کے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے، وہ آپ سننا شروع کریں۔ جتنا زیادہ وہ آپ سننا شروع کریں گے آپ میں انرجی پیدا ہوگی، اور جب آپ تسبیحات پڑھیں گے وہ تسبیحات آپ کو فوکس کر دیں گی۔ جی نازیہ قیاس ہیں پوچھ رہی ہیں مجھے کسی سے بھی ملنا اچھا نہیں لگتا، دل چاہتا ہے اکیلے رہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی نازیہ، کیونکہ آپ انٹروورٹ پرسنالٹی ہیں۔ دنیا میں دو طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ایک انٹروورٹ ہوتی ہے، ایک ایکسٹروورٹ ہوتی ہے۔ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی آپ لوگوں سے انرجی حاصل کرتی ہے، اور جو انٹروورٹ پرسنالٹی ہے وہ اپنے انر سے انرجی حاصل کرتی ہے۔ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ پرسنالٹی ٹائپ ہے۔ آپ کو اگر آپ نہیں ملنا چاہتے لوگوں سے، آپ انکمفرٹیبل ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پرابلم آپ کو شاید آگے آنے والے وقت میں ضرور ہوگا، جب آپ کسی رشتے میں پڑیں گے، یا جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، یا بچوں کی جاب کے لیے کسی سے بات کریں گے، تو جو انٹروورٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو لونلی لیس میں رہنا پسند کرتی ہیں، ان کے زیادہ ریلیشن نہیں بنتے۔ جب ریلیشن نہیں بنتے کیونکہ ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے کام کروانے میں مسئلہ رہے گا۔ نازیہ بچے، آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور کوشش کریں
لوگوں سے ملنے کی، یہ آپ کے لیے ابھی تو نقصان کا باعث نہیں بنے گا، لیکن آنے والے وقت میں آپ کے لیے نقصان کا باعث ضرور بن جائے گا۔ جی، رضوان خان پوچھ رہے ہیں گزارش کے ساتھ میرا سوال ان کا سوال ہے تمام کوششوں کے باوجود میں ٹینشن فری نہیں ہو پا رہا ہوں، خدارا رہنمائی فرمائیں۔ جی رضوان صاحب، آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کوئی راستہ دکھائے گا۔ اور جب آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو آپ کا جو اس وقت لیول آف فیئر ہے وہ زیادہ ہے، آپ کو فیوچر کا فکر زیادہ ہے، اس فیوچر کی فکر کی وجہ سے آپ اپنا حال بھی انجوائے نہیں کر پا رہے۔ جب آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود راستے دکھائے گا۔ ظہیر گجر پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت جلد ہائپر ہو جاتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے کے اداس پریشان ہو جاتا ہوں، جس سے ڈیلی روٹین برقرار نہیں رکھ پاتا۔ جی ظہیر صاحب، یہ آپ کے جینز کا پرابلم ہے، کیونکہ گجر برادری کو ویسے ہی غصہ زیادہ آتا ہے۔ یہ ایک جینز میں آپ کے آباء و اجداد سے یہ آپ کو سمجھیں تحفہ ملا ہے، لیکن اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ کنٹرول کر گئے اس کو تو آپ کی آگے آنے والی نسل اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور 2 لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائیں، آپ تقریباً 5-6 ہزار کی مالیت کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ جی، یونس ہاشمی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے وائف پریشان ہے۔ جی یونس ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ دونوں اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو میرے خیال سے آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ ایک بڑا آسان سا حل جو ہے وہ نکل چکا ہے، میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ضرور اولاد کرے گا۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ آپ بھی پڑھیں اور اپنی وائف کو بھی دے پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز کو بتاتی چلوں، اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے کمنٹس میں لیو کر دیں، علی عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے کوشچنس کے آنسر کریں گے، اور جتنے بھی تسبیحات علی عباس صاحب بتاتے ہیں آپ نے وہ کم از کم 300 مرتبہ ضرور پڑھنی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 300 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ حارث ہیں پوچھے میں بہت سوچتا ہوں اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ سوچوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں مجھے کہ یہ نہ سوچیں۔ جی حارث، آپ میں اصل میں آپ پلاننگز بہت کرتے ہیں، آئیڈیاز آپ شیئر کرتے ہیں اور بہت لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں، یہ آپ میں عادت ہے جس کی وجہ سے آپ آئیڈیا کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ آپ میں یہ ایک بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے، جب آپ اپنی سوچوں کو، اپنے آئیڈیاز کو جب آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ میں جو سوچنے کا جو ٹائم ہے وہ نہیں ملا کرے گا آپ کو۔ آپ یا حیو یا قیوم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود راستہ دکھائے گا۔ جی، امتیاز حسین ہے، مجھے سب سے ملنا پسند ہے، لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ جی امتیاز حسین صاحب، کیونکہ آپ بولتے بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کی بات آپ تسلی سے نہیں سنتے اور آپ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایسی شخصیت سے لوگ نہیں ملتے۔ لوگ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جو تنقید کم کریں، جو آئیڈیاز ڈسکس کریں اور ان کی بہتری کی کوئی نہ کوئی بات کریں۔ اگر آپ کی لائف میں بورنگ لوگ ہیں تو آپ بورنگ لوگوں سے نہیں ملنا چاہیں گے، آپ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں زندگی میں جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کریں۔ آپ امتیاز صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ احسن علی ہیں پوچھ رہے ہیں سر مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں یہ۔ جی احسن صاحب، آپ پہلی بات ہے کہ فجر کے ٹائم اٹھ جایا کریں اور اس کے بعد نہ سویا کریں، اور کوشش کریں کہ راستے میں جو دوپہر کا ٹائم ہے اس میں بھی آپ نیند نہ کریں۔ دوسری بات، آپ جب سونے سے پہلے آپ ایک چیپٹر کسی کتاب کا وہ پڑھ لیا کریں۔ تیسری بات، آپ 10 منٹ کے لیے آپ میڈیٹیشن کر لیا کریں، آلتی پالتی مار کے، آنکھیں بند کر کے، آپ نے سانس ناک سے لینا ہے اور منہ سے آپ نے سانس نہیں لینا، منہ کو آپ نے بند رکھنا ہے۔ تو 10 منٹ کے لیے آپ نے اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے،
اس پوزیشن میں آپ کے پاس نہ موبائل ہو، نہ کوئی کتاب، نہ ٹی وی، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ نے تنہائی میں 10 منٹ کے لیے میڈیٹیشن کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو نیند اچھی آ جائے کرے گی. آپ یا حیو یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، تو آپ کے جو مائنڈ میں جو بھی ڈس بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی. ان کا نام سمیرا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بزنس 5 سال سے کرائسس میں ہے، کیا کیا جائے؟ جی سمیرا، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقی دے گا. آپ میں جو اس وقت جو 5 سال سے آپ جو کاروبار کر رہی ہیں، آپ میں مستقل مزاجی موجود ہے. آپ صرف جو بھی کام کرتی ہیں اس کی جو انٹرنیشنل ریسرچز ہیں، یا جو اس میں جن لوگوں نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کے ڈیفینیٹلی یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہوتے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جن مشکلات سے آپ خود اس وقت گزر رہی ہیں، کم و بیش وہ بھی لوگ اسی مشکلات سے گزرے ہوں گے. آپ کو اس وقت اس کا سلوشن نہیں نظر آ رہا کہ میں ان کا سلوشن کیسے کروں، ڈیسیژن میکنگ کیسے کروں. بعض اوقات آپ ڈیسیژن میکنگ میں ویک ہوتی ہیں. جب آپ ان لوگوں کو پڑھیں گی اور ان لوگوں کے جب لیکچر سنیں گی، آپ کو اس میں سے بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. جیسے ہی آپ کو آئیڈیاز ملیں گے، آپ اپنے کام میں اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ جی کے لیے بہتری کا. انشاءاللہ. سعد وقاص ہیں، پوچھیں مجھے سب کچھ فیک لگتا ہے، دنیا پہ یقین نہیں ہے، یہ دنیا کی بیسک چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. جی سعد، اصل میں آپ انسان جیسا خود ہو اس کو دنیا ویسی نظر آتی ہے. اگر آپ خود اچھے ہیں تو آپ کو تمام لوگ اچھے نظر آئیں گے. اگر آپ میں کوئی آدھی اچھائی ہے، آدھی کو آدھے لوگ اچھے لگیں گے دنیا میں، اور آدھے لوگ برے لگیں گے. برے اور لگیں. آپ کو اگر ساری دنیا بری لگ رہی ہے تو برائی پھر آپ کے اندر موجود ہوگی. آپ زندگی میں جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ جیسے لوگ مجھے ڈیل کریں، آپ ویسے لوگوں کو ڈیل کرنا شروع کر دیں. یہ لا آف پرفارم کرتے ہیں، وہی لوگ آنا شروع ہوتا ہے. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے لوگ بھی ملیں گے. اور یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ لوگ فیک ہوتے ہیں، بچے لوگ فیک نہیں ہوتے. انسان جیسا خود ہوتا ہے، انسان کو ویسی دنیا نظر آتی ہے. کیونکہ ایوری ایکشن ہیو اے ری ایکشن، یہ بہت پرانا نیوٹن لا دے گیا تھا، اور آج تک دنیا اس پہ قائم ہے. جیسا آپ گمان کرتے ہیں، خدا یہ کہتا ہے کہ جیسا تمہارا مجھ پہ گمان ہے میں ویسا ہی تمہیں پاؤں گا. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ خدا سے کتنے راضی ہیں، تو جتنا آپ خدا سے راضی ہوں گے اتنا ہی خدا آپ سے راضی ہوتا ہے. آپ بچے یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. انشاءاللہ. سلمان خان ہے، پوچھ رہے ہیں کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی سلمان خان صاحب، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. وجیحہ عباسی ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ اور دوسرا میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہو کوئی وظیفہ بتا دیں. جی وجیحہ، آپ یا ولی یا والی، یا ذل جلال والاکرام، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. اور میرے خیال سے یہ بیٹی کی جو خواہش ہے یہ رکھنا کوئی میرے خیال سے کوئی بہت جائز بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹیاں نوازی ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے. اور جتنی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں اتنے خدمت بیٹے نہیں کرتے، بلکہ بیٹوں کی شکایت اور کمپلینٹس ہی آتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں تو آپ انہی کی بہتر تربیت کریں، تو میرے خیال سے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. محمد عبید مروت خان ہے، پوچھ رہے ہیں سر جی پیسے جمع نہیں ہوتے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا عبید صاحب، آپ کیونکہ شاہ خرچ ہیں، آپ دوستوں بھی بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صفت دی ہے، تو اگر آپ سے پیسے ابھی جمع نہیں ہوتے تو آنے والے وقت میں بھی جمع ہونے مشکل ہیں، کیونکہ آپ شاہ خرچ ہیں. اور آپ دعا کریں اللہ سے کہ آپ زندگی میں شاہ خرچ ہی رہیں.
اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ جب لوگوں پہ پیسہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی آپ کا رزق بڑا کھول دیتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پیسے کی کبھی کمی نہیں آئے گی. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرمائے اور آپ کو پیسے بہت زیادہ ملتے رہیں. جمع کرنے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. صحیح. رضا زیدی ہیں، پوچھیں مجھے غصہ بہت آتا ہے اور سوچتا بھی بہت ہوں. جی رضا صاحب، آپ یا ذل جلال والاکرام، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور اپنا تعلق کسی ایسے شخص کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو تحمل مزاج ہے، جس کو غصہ کم آتا ہے. اس کی کمپنی میں وقت گزاریں. جب آپ اس کی کمپنی میں وقت گزاریں گے، اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، تو آپ کے مزاج میں بھی آہستہ آہستہ ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو تسبیحات آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی یہ تسبیحات بلڈ کے اندر شامل ہو جائیں گی، اور پھر آپ کا جو بلڈ گرم ہوتا ہے وہ آپ کا بلڈ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو آپ میں اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا، تو آپ کو غصہ آنا کم ہو جائے گا. اشفاق احمد ہیں، پوچھے ہیں سر میری باڈی اچھی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، مجھے کوئی حل بتائیں. دیکھیں اس کا حل تو آپ بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ پوچھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کو وہ کچھ ڈائٹ دیں گے، کوئی آپ کو انجیکشنز لگائیں گے، کچھ آپ کو خوراک دیں گے. تو اس میں زیادہ میرے خیال سے مجھ سے زیادہ آپ کو اس کیس میں ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. جی. طارق مسعود ہیں، پوچھے ہیں سر آپ سے واٹس ایپ پہ بات ہو چکی ہے، میری سانس میں اور چیسٹ میں ابھی بھی تکلیف ہے، کائنڈلی کچھ ایسا بتائیں کہ پرفیکٹ ہو جاؤں. طارق صاحب، یہ تکلیف آپ کو کافی عرصے سے ہے، اور جو تکلیف کافی دیر سے ہو اس کو جاتے جاتے بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ پہاڑی کے اوپر چڑھیں تو آپ کو اتنا ہی ٹائم واپس آنے کو بھی لگتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ ٹائم لگتا ہے واپس آنے کو. جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. لیکن آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کو میڈیکل آپ کا چیک اپ ہو، آپ کے کچھ ٹیسٹ ہوں، تاکہ اندازہ ہو سکے یہ آپ کی جو چیسٹ پین ہے اس کی کیا وجہ ہے. جی. اکرم علی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا پریشر بھی نہیں ہے خاص، لیکن جب بھی میں فیوچر کے بارے میں سوچتا ہوں یا کوئی بھی پلان کرتا ہوں تو میرا مائنڈ پہ جو ہے وہ پریشر آ جاتا ہے اور میں ایک دم سے تھکنے لگتا ہوں. اچھا اکرم صاحب، جو آپ نے ذکر کیا میرے پاس کوئی پریشر نہیں ہے، یہ ہی ایک پریشر ہے، کیونکہ انسان پریشرز میں اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشر نہ ہو یا آپ کی زندگی کے کوئی ٹارگٹس نہ ہوں تو آپ کے موٹیویشن آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی وہ چیز حاصل کرنے کی. تو اپنی زندگی میں کوئی مشن آف لائف آپ بنائیں. آپ کی زندگی میں مشن آف لائف کی کمی ہے جو آپ پرسو کر سکیں، کیونکہ پھر جو مشن آف لائف ہوتا ہے وہ آپ کو سونے نہیں دیتا، وہ آپ کو چین نہیں لینا دیتا. تو آپ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اس پورے سفر میں آپ کا دل بھی لگا رہتا ہے. آپ یا ولی یا نصیر، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. ساحر رضا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں. جی ساحر رضا، کیونکہ آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے، آپ کام بدلتے رہتے ہیں. اگر آپ کسی ایک کام میں مہارت حاصل کر لیں تو یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. افتخار احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں میرا نام افتخار احمد ہے، مجھے گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی، کافی جگہ اپلائی بھی کیا ہے اور ان کی جو عمر ہے وہ 30 سال ہے. دیکھیں افتخار صاحب، گورنمنٹ جاب کی تو اس وقت تقریباً 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہے. آپ بھی ان 5 کروڑ میں سے ایک ہیں. اگر آپ نے سی ایس ایس کیا ہے یا پی سی ایس کے ایگزام دیے ہیں تب تو آپ کی جو ریشو ہے وہ آپ کم ریشو والی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تقریباً 20-25 ہزار لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں. اس کیٹیگری میں پھر آپ کے پروبیبلٹی کے چانس زیادہ بن جاتے ہیں. آپ یا حیو یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بھی دکھائے گا اور آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جی. عدیلہ ممتاز ہیں، پوچھ رہی ہیں مجھے ڈپریشن بہت زیادہ ہے، مجھے اپنے اندر اور ارد گرد اندھیرا اور تنہائی نظر آتی ہے اور بعض اوقات سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. جی عدیلہ، سب سے پہلے آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے.
کہ یہ سانس کا جو پرابلم ہے یہ آپ میں کیوں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس وقت جو غم ہے وہ آپ کو فیوچر کا ہے، ریلیشنز کے حوالے سے آپ ہر وقت پریشان رہتی ہیں، اور یہ غم آپ کو ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور آپ 2 لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائیں، تاکہ وہ کوئی راشن جب آپ دیتے ہیں کسی کو، جو بلائیں ہوتی ہیں یا جو نظر لگی ہوتی ہے آپ کو، اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی، احمد بلوچ ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی عمر 25 سال ہے اور وہ پچھلے 15 سال سے پریشان رہتے ہیں، اتنا کبھی مسکرائے بھی نہیں ہے، ایسا وقت نہیں گزرا کہ میں بہت پریشان نہ ہوں۔ اب میری آنکھیں اندر کو جا رہی ہیں، ڈاکٹر صاحبان سے گزارش ہے کہ ایسا کیا غذا اور میڈیسن کھاؤں کہ آنکھوں کے نیچے بھر جائے اور جبرا تر و تازہ رہے۔ نماز بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں اور چہرہ موٹا ہو۔ میں 15 سالوں سے اسی ڈپریشن کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، پلیز ہو سکے میری مدد کریں اور اپنی بچپن کی مسکراہٹ واپس لا سکوں۔ دل سے مسکرا نہیں پا رہا تو سالوں سے جیسے ان کے اندر کی طبیعت ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کر سکیں۔ جی احمد بلوچ صاحب، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ ایک انسان کے اندر ایک بچپن کا بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ میری خواہش ہے کسی کا زندگی میں نہ مرے۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے، تو ہم اس بچے کو کہیں نہ کہیں مار دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم مسکراتے نہیں ہیں، ہم ہنستے نہیں ہیں، ہم کہے نہیں لگاتے۔ اگر آپ ڈیلی روٹین میں، اگر زندگی میں آپ کے کوئی ایسے دوست نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کہا نہیں لگا رہے، جو آپ کے ساتھ آپ کی شرارتیں شیئر نہیں کر رہے، یا وہ شرارتیں جو آپ نے بچپن میں کی ہوئی ہیں اس کا ذکر نہیں کر رہے، تو آپ کو پھر زندگی میں مزہ ختم ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں دوستوں کی کمی ہے، آپ کوشش کریں کہ دوست بنائیں، اور جو پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ ملاقات رکھیں، اور ان کے ساتھ کھانے کھائیں، اور اپنی پرانی یادیں تازہ کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یا حیو یا قیوم، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی، روبی احمد ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ حساس بہت ہیں، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، سر درد بھی رہتا ہے، کائنڈلی انہیں کوئی سجیشن دیں۔ دیکھیں روبی میرے بچے، اگر آپ کو غصہ آئے گا اور آپ حساس ہوں گی تو سر درد تو آپ کو رہے گی، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جو آپ کے سائیکلوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں آپ کے جسم میں نکلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو سر کا درد ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مزید بچنا چاہتی ہیں اس مرض سے، تو سب سے پہلے تو جو آپ کی عادت ہے، آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتی، آپ اپنے دل سے بات کو نکالتی نہیں ہیں، اور اس کا بوجھ آپ لے کے پھرتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے لوگوں پہ، اس کی وجہ سے آپ کا سر درد بھی رہتا ہے، اسی کی وجہ سے آپ حساس طبیعت کی ہیں۔ بچے، آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں آج ہی آپ ان سے دل سے ان کو معاف کر دیں، اور جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان سے آپ معافی مانگ لیں۔ اور معافی مانگنے میں آپ کو ہچکچاہٹ ضرور ہوگی، آپ کو یہ مشکل عمل لگے گا، لیکن آپ یقین کریں، آپ معافی مانگنے سے اور معاف کرنے سے آپ کا سارے دل کے جو بوجھ ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں، اور آپ کے یہ مسائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کو مسئلہ آئے گا، آپ سے معافی نہیں مانگی جائے گی، وہ نہ معافی مانگنے پہ میں آپ کو 3 تسبیحات بتاتا ہوں جو آپ کو انرجی دیں گی، اور جو آپ میں ہمت پیدا کرے گی ان لوگوں سے معافی مانگنے کی۔ یا ولی یا نصیر، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے گا اپنے مسائل خود حل کرنے کے۔ اسد ہیں، اسد دل ان کا نام آئی تھنک سو۔ سر میرا بہت دل کرتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ بہت خرچ کروں، پر کوئی کام خاص اچھا نہیں ہے، پھر بھی بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ دیکھیں اسد میرے بچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں نہیں کہا کہ بہت خرچ کریں، جتنا مال ہے آپ سارا نکال دیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب لینا ہے جتنے پیسے آپ کو دیے ہیں اس میں سے آپ نے کتنے خرچ کرنے ہیں۔ تو جتنے پیسے آپ کے موجود ہیں آپ ایک فکس انکم لگا لیں، جیسے اگر آپ کی 20,000 روپے کمائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ 10% یا 15%
آپ خدا کی راہ میں دینا شروع کر دیں. جیسے جیسے آپ کی کمائی بڑھتی جائے گی، آپ کی انکم بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے آپ صدقہ خیرات جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. جتنا بچے آپ کے پاس مال و دولت ہے، خدا نے اس میں سے آپ کا حساب لینا ہے. جو ارب پتی ہیں وہ ان کا اربوں کے حساب سے حساب ہوگا کہ آپ نے اس میں سے کتنا دیا، اور جتنا خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ کا حساب ہوگا کہ آپ نے خدا کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. شیخ عدیل ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، سب بہن بھائیوں کی ہو گئی ہے. جی شیخ عدیل صاحب، آپ یا حیو یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سبب بنائے گا. لیکن آپ نے اپنی جو ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈز ہیں اس کو بڑا ہائی رکھا ہوا ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی رشتہ آئے، آپ اس میں نخرے کرتے ہیں، آپ اس میں کوئی غلطیاں نکالتے ہیں، آپ اس رشتے میں کوئی نہ کوئی کمیاں نکالتے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. بچے آپ کو کہیں نہ کہیں کمپیریزن جو ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز آپ کو ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ رشتے کمپرومائز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی آئیڈیل رشتے نہیں ملتے. اگر آئیڈیل مل بھی جائے جو آپ اس وقت محسوس ہو رہا ہو کہ یہ آئیڈیل ہے، تو وہ شادی کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور اگر آپ شادی کریں خاتون سے جس کا نام سین سے شروع ہوتا ہو، یا لام سے شروع ہوتا ہو، الف سے شروع ہوتا ہو، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اچھا میچ ہوگا. جی. تحریم علی ہیں، پوچھ رہی ہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہو جائے گا. جی تحریم، آپ یا حیو یا قیوم، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور اس طرح جس طرح آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کچھ نیگیٹو ہو جائے گا، یہ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر لگا رہتا ہے. جیسے آپ سوتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ پنکھا گر جائے گا، آندھی آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، یا سوتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے پہ وزن ہے، آپ کو سوتے ہوئے محسوس ہوگا کوئی کھڑاک ہوگی چھت پہ، آپ کو محسوس ہوگا کوئی چور آ گیا، کوئی ڈاکو آ گیا. تو یہ سب کو ایسے محسوسات ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ بنانا ہوگا. جن لوگوں کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، جیسے جن لوگوں کا امیون سسٹم آج کل اسٹرانگ ہے، اس کو کرونا کوئی اثر نہیں کرے گا. اسی طرح جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو ایموشنلی لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اور جو فیئرز ہیں وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے ان کی پرسنالٹی پہ. وہ ریلیکس رہتے ہیں، وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. جن لوگوں کا ایمان خدا پہ پختہ ہے اور مضبوط ہے، ان لوگوں کو ڈر بھی کم لگتا ہے دنیا میں، اور خدشات بھی ان لوگوں کے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. محسن بلوچ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نیک مقصد میں کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی محسن بلوچ صاحب، آپ اپنے نیک مقصد کے لیے خدا کو شامل کر لیں. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس راستے پہ لگا دے جو تو چاہتا ہے کہ جس راستے پہ میں لگوں. یہ بڑی بہترین محسن صاحب دعا ہے. آپ بعض اوقات کنفیوز بھی رہتے ہیں، آپ کبھی کچھ سوچتے ہیں کرنے کے لیے، پھر آپ کو اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. کبھی آپ کا دماغ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر آپ کو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ خدا سے یہ دعا کریں گے کہ میرے لیے جو بہتر ہے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے نصیب میں کر دے. اور اگر آپ یہ ساتھ ساتھ جو اس پہ الہی میں نے آپ کو دیے ہیں، جو تسبیحات دی ہیں، یہ آپ پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود نیا راستہ دکھائے گا آپ کے لیے. جی. اس کے بعد ہے عامر اوان صاحب، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور رونا بھی بہت آتا ہے. جی نام ان کا کیا ہے؟ صوبیہ، آپ کیونکہ سینسیٹیو طبیعت ہے آپ کی، آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے آپ کو فوراً سے دکھ لگ جاتا ہے. لیکن ایک بات میری آپ دیکھ لیں، آپ میں شک کا جو ایک جذبہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، اور آپ اوور تھنکنگ کرتی ہیں. بچے، آپ نے زندگی اسی سوسائٹی میں گزارنی ہے. اگر آپ لوگوں پہ زیادہ شک کریں گی تو آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا، اور لوگوں کے رویوں پہ آپ کو رونا بھی زیادہ آئے گا. آپ لوگوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں، کیونکہ آپ میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، آپ میں بھی برائیاں ہیں.
اگر آپ نے کبھی یہ دیکھنا ہو کہ کسی کی برائی میں آپ کو اگر کوئی غصہ آتا ہو تو آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ مجھ میں بھی یہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، تو آپ کو غصہ کم آئے گا۔ بچے آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ رخسانہ ثاقب ہیں، پوچھ رہی ہے کہ بیٹے کی جاب نہیں ہو رہی اور جاب میں بالکل دل نہیں لگتا، جاب اچھا نہیں ہے اور رخسانہ جاب میں بالکل دل نہیں لگتا۔ اچھا رخسانہ، آپ یا ولی یا نصیر یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خود بھی تسبیحات یہ تینوں پڑھیں اور اپنے بیٹے کو بھی دیں یہ پڑھنے کے لیے۔ رخسانہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نا اپنے انٹرسٹ کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ آپ کو آپ کا انٹرسٹ پتہ چل جائے کہ میرا یہ انٹرسٹ ہے، تو جب آپ اس میں اپنے بچے کو جاب کرنے دیں گی یا وہ خود جاب کرے گا تو اس کا دل بھی لگا رہے گا، اس کو اکتاہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی اور اس میں وہ ترقی بھی کرے گا۔ یہ تینوں باتیں اس جاب میں انسان کو ملتی ہیں جس کام کا اس کو شوق ہو کرنے میں۔ آپ اس کو بتائیے کہ آپ ڈسکور یور ٹیلنٹ کے نام سے قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ، بلال کتب صاحب کے لیکچرز موجود ہیں، فائز حسن سیال صاحب کے لیکچرز موجود ہیں۔ وہ لیکچر سنیں اور اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کی کوشش کرے، اپنا انٹرسٹ ڈسکور کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا انٹرسٹ کس میں ہے۔ جب ایک دفعہ اس کو اپنا انٹرسٹ پتہ چل گیا تو اس کو پھر جاب کرنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی مرزا نکاش ہیں، وہ پوچھے ہیں مجھے ڈر بہت لگتا ہے گھر کے روم کے اندر بھی میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں گے۔ جی مرزا نقاش، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور کچھ لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے گھر میں راشن دیں، 2 سے 3 لوگوں کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی زیب رانی ہے، میرے ہسبینڈ کی نوز رات ہوتے ہی بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ زیب بچے، یہ میڈیکل کا پرابلم ہے، یہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان سے مشورہ لیں کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے کہ کچھ لوگوں کا آکسیجن ایشو ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا بھی آکسیجن ایشو ہے، وہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور وہ آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرے۔ جی حفصہ ہے، میرا دل بغیر بات کے بہت اداس رہتا ہے، کیا کروں؟ جی حفصہ، کیونکہ آپ ایکسٹراورٹ پرسنالٹی ہیں، آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی باتیں سنے، جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے، آپ کا دل لگا رہتا ہے اس بات میں۔ لیکن اگر آپ اسی طرح کا کوئی اگر پروفیشن اپنا لیں تو میرے خیال سے آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن میں جائیں یا کسٹمر سروسز کے پروفیشن میں یا سیلز کے پروفیشن میں جائیں تو آپ کی جو سکل ہے وہ بہت بہتر ہوگی، کیونکہ بائی برتھ آپ کو بولنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بائی برتھ آپ کے اندر جو جینز ہیں، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ بولنے کا ہے، تو اگر آپ بولنے والا ہی کام کریں تو آپ کی انرجی بھی سٹریم لائن ہو جائے گی اور آپ کو اس کام میں فائدہ بھی ہوگا۔ آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے مرضی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ رضوان راضی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ تعلقات کے لیے آپ کے دلوں میں گرہیں بڑھ جایا کرتی ہیں، پھر لاکھ چاہو آپ کے لیے ان کو کھولنا ناممکن ہو جایا کرتا ہے، کچھ اذیتیں آپ کے دلوں پر تاحیات نقش رہتی ہیں۔ یہ ہم سے کچھ دیکھیے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان گرہوں کو کیسے رضوان میرے بچے، ناممکن تو نہیں ہوتی کوئی بھی بات، اگر آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں اور آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ خدائی صفت ہے، خدا بھی انسان کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ میں خدائی صفت اپنا لیں تو خدا کے آپ بڑے قریب ہو جائیں گے، خدا کے آپ پسندیدہ شخصیات میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو کیونکہ ایگوئسٹک ہیں آپ میں انا زیادہ ہے تو آپ معاف نہیں کرتے اور نہ ہی آپ معافی مانگتے ہیں اپنی غلطی پہ۔ انسان کو تھوڑی سی ماہم پریشانی ضرور ہوتی ہے معافی مانگتے ہوئے، لیکن آپ یقین کریں اگر انسان معافی کسی سے مانگ لے یا معاف کر دے، اس میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں جتنے بھی بوجھ ہوتے ہیں، جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں جن کا رضوان صاحب نے ذکر کیا، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔
رضوان آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی، یاسمین اقبال ہیں، پوچھیں رزق میں برکت کے لیے کچھ بتا دیں۔ یاسمین آپ یا ولی یا والی یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی مدد کریں پیسے سے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ سپینڈ کریں گی اس سے کئی گنا بڑھ کے خدا آپ کے نصیب میں وہ کرے گا۔ لیکن آپ کو اپنا ہاتھ پہلے کھولنا ہوگا۔ جو دنیا میں اپنا ہاتھ لوگ کھولتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، کوئی راشن دیتے ہیں یا ان کو کوئی فائنینشلی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بڑھا چڑھا کے ان کے نصیب میں کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی کا جو قرض ہے وہ نہیں رکھتا، اور جب خدا قرض واپس کرتا ہے تو وہ پھر اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی سر، لاسٹ کوشچن لیتے ہیں دانش انصاری کا، پوچھ رہے ہیں کہ پیسے کا سب سے زیادہ مطابق کون ہے؟ اچھا مطابق جی، کون میں ہے کس سمجھ گیا پر ہوں خرچ دانش صاحب، کرنا سب سے چاہیے؟ وہ پہلے پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے زیادہ۔ جی، جی سب سے پہلے دانش میرے بیٹے، سب سے پہلے آپ کا پیسوں کا جو حق ہے وہ آپ کی بہنوں کا ہے، اور یہ آپ کی زکوٰۃ کے بھی حقدار ہیں۔ یہ ہمیں لوگ نہیں بتاتے یہ بات، لیکن سب سے زیادہ آپ کے جو زکوٰۃ کا جو پہلا حقدار ہے وہ آپ کی بہن ہے، سیکنڈ حقدار جو ہے وہ آپ کے بھائی ہیں، پھر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اور پھر اینڈ پہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ کی بہن، میں نے یہ دیکھا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ خیرات اور بہت زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت غریب ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان لوگوں کی کیوں تلاش میں ہوتے ہیں جو آخری سانسوں پہ ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بس مرنے کے بالکل قریب ہے، کئی دنوں سے جس کے گھر فاقے ہیں، کئی دنوں سے جس کے گھر بیماری ہے، ہم وہ ڈھونڈیں کہیں سے اور اس کو ہم زکوٰۃ اور خیرات دیں۔ میرے بچے، سب سے پہلے آپ کی جو زکوٰۃ اور خیرات کے جو حقدار ہیں وہ آپ کی بہن ہے، آپ ان کو دیں۔ سرفراز شاہ صاحب کہتے ہیں، سرفراز شاہ صاحب نے امیر ہونے کا ایک کلیہ بتایا ہے کہ جب بھی اپنی بہنوں کے گھر یا اپنی کزنس کے گھر آپ جائیں تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور لے کے جائیں، کوئی پھل لے کے جائیں، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے جائیں، کوئی ان کو پیسے ان کے لیے لے کے جائیں۔ تو جتنا زیادہ آپ ان کے لیے چیزیں لے کے جائیں گے وہ خدا بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کرے گا۔ تو سب سے پہلے حقدار آپ کے پہلے فرسٹ ریلیشنز کے لوگ ہیں، لیکن زکوٰۃ اور خیرات آپ کے والدین کو نہیں لگتی اور آپ کے بچوں کو نہیں لگتی، کیونکہ وہ آپ کی اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ جی سر، لاسٹ میں آپ سے ایک سوال میں اپنی طرف سے پوچھنا چاہوں گی کہ انسان خود کو ذہنی طور پہ کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے؟ کوئی بھی ایسا ان کی زندگی میں غم آ جاتا ہے تو وہ خود کو کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے؟ لرننگ جو ہے نا وہ انسان کو بڑا مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ کی ذہنی جو کیفیت ہے وہ ہر وقت لرننگ موڈ میں ہو تو آپ کو بڑی مضبوطی ملتی ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ کا جو توکل ہے وہ خدا پہ ہو کہ کیا ہو جائے گا میکسیمم، میں ابھی بھی لوگ بڑے جو پریشان ہیں جو کرونا کے حالات سے، جو کچھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، تو میں نے ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے اس وقت موجود، آپ اگر سب کچھ بھی بیچ دیں تو کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے، جیولری ہے، کچھ کیش ہے، کچھ بینک بیلنس ہے، تو اتنا سب کے پاس ہوتا ہے کہ وہ 2-3 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کی جاب چلی گئی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اپنے ایسٹس بیچ کے 2-3 سال آپ کی زندگی بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ تو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو آپ کی جاب بھی دوبارہ آ جائے گی، آپ کے کاروبار بھی اللہ تعالیٰ بہتر چلا دے گا، اور یہ خدا کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت ٹائم جو ہے وہ ریپیئرنگ کا ہے، ایک ریپیئر ہو رہی ہے دنیا، تو آنے والا وقت انشاءاللہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ بہت سارے ہمارے ویورز کے کوشچن رہ گئے ہیں، تو ان سب سے گزارش ہے کہ آپ علی عباس صاحب سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ۔ میں ان کا واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں، 0300410385 52۔
میں ان کا نمبر دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں 0300410382 4 سے 5 بجے کے درمیان آپ علی آباد صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے کوسچنز رہ گئے ہیں وہ ان سے وہاں پہ جو ہے اپنے کوسچنز کا آنسر لے سکتے ہیں اور مشکلات کا حل پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا پروگرام میں آنے کا. ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے, جب آپ کے ساتھ آتے ہیں تو وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا اور لوگ اپنے کوسچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وقت اتنی جلدی گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت برکت دے. اور جن لوگوں نے جو سوالات کی ہیں, جن لوگوں کے مسائل ہیں, میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو مسائل حل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے. میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. آمین سم آمین. تھینک یو سو مچ سر. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویورز سے بھی اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ہم دوبارہ علی آباد صاحب کے ساتھ کسی اور مسئلے کو لے کر آئیں گے اور آپ کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی سولوشن ان سے لیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.